बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद नसीर अब्बास और आप देख रहे हैं फैजान रजा प्रोडक्शन की रमजान ट्रांसमिशन बहारे रमजान। नाजरीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता कई दिनों से हमारा ये सिलसिला मुबारक सिलसिला चल रहा है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ सहाबाए कराम और मुख्तलिफ इस्लामी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल काफी ज्यादा हमें भी और आपको भी फायदा होता है। तो आज भी आपके लिए एक इस्लामी शख्सियत का तारुफ, उनके फजाइल, मनाकिब और सीरत के हवाले से गुफ्तगू लेकर हाजिर हुए हैं। नाज़रीन इकराम, आज जो हस्ती हमारे प्रोग्राम का मौजू है उनका मैं तारुफ करवाता हूं, आप उन्हें पहचानने की कोशिश करें। नाज़रीन इकराम, आज जो हस्ती हमारा मौजू है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी सहाबी हैं। इनकी विलादत बासादत भी बता देता हूं, हिजरत से 28 साल पहले इनकी विलादत बासादत हुई। नाज़रीन इकराम, उनकी कुनियत जो है वो अबू अब्दुल्ला थी और इनका ताल्लुक जो था वो कबीला बनु असद से था। जी हाँ, कबीला बनु असद के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मजीद हमारे अलामा साहब इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि ये किस कदर जो है वो मुदब्बर किस्म के लोग इस कबीले के अंदर मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी रिश्तेदारी के हवाले से अगर बात करें तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी के बेटे यानी फूफीजात कजन थे। और इनकी एक और करीबी रिश्तेदारी आपको बता देता हूं ताकि आपको पहचानने में मजीद आसानी हो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमजुल्फ भी हैं। नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि इन्होंने 3 हिजरतों की सादत हासिल की है। 2 हिजरतें जो है वो हबशा की तरफ और एक मदीना तैयबा की तरफ इन्होंने हिजरत की है। नाज़रीन इकराम, इनकी खास खूबी ये थी कि ये बर्छी और तलवार चलाने में बहुत ज्यादा माहिर थे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फजीलत भी हासिल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हीं के बारे में फरमाया कि हर पैगंबर का एक उम्मती होता है, हर पैगंबर का एक हवारी होता है, और इनका नाम लेकर इरशाद फरमाया कि मेरे हवारी जो हैं वो ये हैं। सुभान अल्लाह, इनकी क्या शान है। इन्हीं को ये भी फजीलत हासिल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान में से सिर्फ 2 अशखास को ये फरमाया कि मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। यानी हम सब भी सहाबाए कराम आले बैत सबका ये कहना होता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 2 अशखास को ये फजीलत बख्शी है उनमें से एक हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु है और एक वो शख्सियत है जो आज हमारा मौज़ूए सुखन है। नाज़रीन इकराम, ये भी बताता चलूं कि ये आज जो हमारी शख्सियत मौजू है इनको हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीर हज बनाकर भी भेजा था। इसके साथ इनको ये भी फजीलत हासिल है कि अशरा मुबशरा में भी इस शख्सियत का शुमार होता है। आपके जहन में यकीनन इनका नाम आ गया होगा। जी हाँ, ये वही साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो आपके जहन में बल्कि आपकी जुबान पर भी इनका नाम आ गया होगा। मजीद इनके फजाइल और मनाकिब सुनते हैं, हमारे साथ रहिए। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले मैंने जिस इस्लामी शख्सियत का आपको तारुफ करवाया है यकीनन आप उन्हें पहचान गए होंगे। जी हाँ, ये वही साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो आपके जहनों में और आपकी जुबान पर जिनका नाम आ चुका है रजी अल्लाह ताला अन्हु। इन शख्सियत के बारे में बात करने के लिए आज हमने दावत दे रखी है अल्लामा अतीकुर रहमान अतीक साहब को। सर, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जज़ाकल्लाह। सर, मैंने वक्फे से पहले जिस इस्लामी शख्सियत का गायबाना तारुफ करवाया है उनका नामे नामी आप अपनी जुबान से इरशाद फरमाएं। जी, पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपकी टीम सारी जो उनका वर्क है वो बहुत अच्छा है और तमाम मुसलमानों के लिए वो एक दीन की खिदमत का काम सर अंजाम दे। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चैनल को बरकतें अता फरमाए और इस टीम को अपने इस वर्क पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद इस पे इस्तिकामत
اور اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ. آپ کی دعائیں دینا ہمارے لیے قابل فخر بھی ہے اور قابل سعادت بھی ہے. ایک بات یہ ہے کہ کوئی چیز جو بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے تو بعض اوقات ایک لفظ زیادہ عام ہونے کی وجہ سے اپنی اہمیت کھو دیتا ہے. صحابی رسول ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہے اور عام لوگ جو ہیں وہ لفظ صحابی پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں فرماتے. یعنی پوری امت مسلمہ میں اگر وہ انسان جس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم سے آزادی کا مجدہ جاں فضا سنایا وہ صحابی رسول ہے. یعنی حضور نے فرمایا من رآنی و من رآ من رآنی لا یمسہ النار، جس نے مجھے دیکھا اور جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، فرمایا اس کو جہنم کی آگ مس بھی نہیں کر سکتی. تو ہم عام طور پر چونکہ یہ لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو عام بندوں کی جو ہے نا وہ توجہ اس طرف زیادہ نہیں جاتی کہ لفظ صحابی میں کتنی عظمت ہے. اور پھر اس کے بعد ایک عام صحابی رسول کا تو یہ مقام ہے کہ لا یمسہ النار. پھر صحابہ میں مختلف مدارج ہیں، مختلف کیٹاگریز ہیں، مختلف درجے ہیں اور مختلف فضائل ہیں. عام صحابہ اکرام سے پھر وہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے کے بعد جو ہے نا فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ کم اہمیت رکھتے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. تو عام صحابی سے پھر وہ زیادہ فضیلت والے ہو گئے جنہوں نے فتح مکہ کے سے پہلے اسلام قبول کیا. پھر اب ان میں مزید ایک شرف، مزید ایک درجہ ان لوگوں کا ہو گیا جنہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر اور اسلام کا جو پہلا معرکہ ہے جس کو ساری دنیا بدر کے نام سے جانتی ہے، تو جو بدری صحابہ ہیں ان کا مقام دیگر صحابہ سے زیادہ فائق ہو گیا. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ ارشاد فرمایا کہ جو بدری صحابہ ہیں آج کے بعد جو بھی کرتے رہے ان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں دے گا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے تمام صحابہ میں سے بدری صحابہ کی. اب پھر بدری صحابہ کے اندر پھر وہ ہستیاں ہیں اور وہ شخصیات ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اور جن کو ہم عام الفاظ میں عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. تو اب جس ہستی کا تعارف آپ نے پیش فرمایا، اگر ہم عام صحابہ کی لسٹ میں دیکھیں تو اس میں بھی ظاہر ہے انہوں نے نظر آنا ہے، لیکن اس کے بعد جو اس سے اوپر والا درجہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے، اب ان میں بھی اس ہستی کا شمار موجود ہے. اور اس سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ ہے کہ جو بدری صحابہ ہے، تو یہ جو ہستی ہے ان کا شمار بدری صحابہ میں بھی موجود ہے. اور اس کے اوپر جو کیٹاگری ہے فضیلت کے اعتبار سے وہ ہے عشرہ مبشرہ، اور اس ہستی کا شمار عشرہ مبشرہ کے اندر بھی ہوتا ہے. اور میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر اس پوری ٹیم کا جنہوں نے یہ خوبصورت عنوان لوگوں کے سننے کے لیے اور عوام الناس کے علم میں اضافے کے لیے اس کو منتخب فرمایا. تو ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت زبیر بن عوام بن خویلد. اور یہ خویلد وہ ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ آپ کے والد محترم ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ حضرت عوام حضرت خدیجہ کے بھائی ہیں اور حضرت عوام کے بیٹے ہیں حضرت زبیر. یعنی ام المومنین وہ ہستی اور وہ شخصیت جس کو مومنوں کی پہلی ماں کا درجہ نصیب ہوا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھائی حضرت عوام کے بیٹے یعنی حضرت خدیجہ کے بھتیجے بنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا لنک، کیا ماں کی طرف سے آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت صفیہ تھا اور یہ حضرت صفیہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہے. جی تو اس حوالے سے حضرت صفیہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان ہے اور حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں یہ. تو گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے ہیں.
اب اس سے پھر بہتر کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو جس طرح قرآن پاک نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو جو پہلے کلمہ پڑھنے والے آپ کو نظر آئیں گے وہ بعد والوں سے فضیلت والے ہوں گے۔ تو جب آپ نے اسلام قبول کیا ایک روایت کے مطابق تو آپ کی عمر 16 برس تھی، اور ایک روایت ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 15 برس تھی، اور ایک روایت ہے کہ آپ کی عمر 12 برس تھی، اور جو زیادہ روایت پسند کی جاتی ہے اور مفسرین اور مورخین نے جس کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے 8 سال کی، کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال کی عمر میں کلمہ طیبہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد چوتھا یا 5واں نمبر ہے اسلام کے اندر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ابھی مکہ کے ہی حالات تھے اور مکے کا ہی خوبصورت منظر تھا۔ جب آپ ابتدا میں اسلام لائے تو چونکہ کفار مکہ بڑے مخالف تھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور مختلف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ آپ ایک دن قیلولہ فرما رہے تھے، نہیں یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قیلولہ فرما رہے تھے، اور یہ روایت اسد الغابہ میں موجود ہے، اور علامہ طبری نے بھی اس کو تاریخ طبری میں بھی درج فرمایا ہے، اور البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، اور دیگر مورخین نے بھی اس کو لکھا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام قیلولہ فرما رہے تھے تو اچانک آپ نے کچھ آوازیں سنی، آپ بیدار ہوئے تو آپ نے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے گرفتار کر لیا۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ گرفتار کر لیے گئے، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے سنا کہ ان کو نعوذ باللہ استغفر اللہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت زبیر بن عوام اس وقت فوراً اٹھے، قیلولہ سے یعنی نیند کی حالت میں تھے، بیدار ہوئے، اور اسی عالم میں ہی آپ نے اندھا دھند تلوار اٹھا لی، تلوار اٹھائی، نیام سے نکالی اور باہر کی طرف دوڑے، اور باہر لوگ تھے اور لوگوں میں دوڑتے جا رہے ہیں اور بدحواسی کے عالم میں دوڑتے جا رہے ہیں، اور انتہائی اضطراب کی کیفیت ہے آپ پہ، اور ہاتھوں میں ننگی تلوار ہے۔ اس اضطراب کے پیچھے محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کار فرما تھی۔ تو آپ اسی اضطرابی کیفیت میں دوڑتے لوگوں کے درمیان جب سامنے آئے تو اچانک حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے سامنے آ گئے، نگاہوں کا محور سامنے آ گیا۔ کیا بات ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب نظر رحمت پڑی ان پہ تو ان کی کیفیت اور حالت کو جب دیکھا تو بڑے حیران ہو کے پوچھا کہ میری پھوپھی کے بیٹے تمہارا یہ کیا حال ہوا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ میں نے یہ افواہ سنی تھی کہ مکے میں یہ افواہ گردش کر رہی تھی کہ حضور کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو میں جلدی سے اٹھا اور تلوار ننگی لی اور میں باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ تو حضور نے فرمایا پھر تمہارا کیا ارادہ تھا؟ دوسری روایت کے مطابق یہ نہیں کہ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا، اگر میں شہید بھی ہو جاتا تو تمہارا پھر کیا رد عمل ہوتا؟ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ننگی تلوار لے کے میں ٹوٹ پڑتا، میری یہ نیت لڑتے رہنا ہے، اس وقت تک لڑتے رہنا ہے جب تک میں نے اپنی جان آپ کے قدموں پہ نشاور سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کو دیکھا اور آپ کی تلوار کو دیکھا تو حضور نے آپ پر صلوات پڑھی۔ اللہ 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 سبحان اللہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جی کہ آپ جس بندے سے خوش ہو جاتے جی تو آپ فرماتے تھے اللہم صلی علی فلان، اس پر سلامتی کا سبحان اللہ دعا کا مطلب ہوتا ہے نا کہ یا اللہ اس پہ رحمت بھیج، سبحان اللہ جی جی۔ آپ جب کسی پہ خوش ہوتے تھے نا تو یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی سبحان اللہ کہ آپ فرماتے تھے اللہم صلی علی فلان، یا اللہ فلاں پہ درود بھیج یا فلاں پہ رحمت بھیج۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پہ صلوات بھیجی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چونکہ اسدی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جیسے کہ آپ نے تعلق میں پیش فرمایا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا جی آپ کے بھتیجے بنے جی، اسی خاندان سے تعلق ان کا بھی ہے جی، اس خاندان سے آپ کا تعلق ہے جو خاندان غیرت کے حوالے سے بڑا مشہور تھا، عزت و شرافت کے اعتبار سے بڑا مشہور تھا، سخاوت کے اعتبار سے بڑا مشہور تھا، اور اسلام سے پہلے اس
کفر کے ماحول میں اس خاندان کو بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا. اور میں تو کہتا ہوں کہ خاندان کی نسبت تو چلو اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑی نسبت جو ہے وہ آپ کی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات فرما دی. ذات اقدس سے جو ہے اصل میں یہ نسبت تمام نسبتوں پر حاوی ہے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. تو جیسا کہ آپ نے تعارف میں فرمایا کہ آپ نے 3 ہجرتیں فرمائی. اب جناب سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے، آپ کو کہا جاتا ہے ذوی الہجرتین. جی، 2 ہجرتوں، یعنی کہ 2 ہجرتوں والے. یعنی جس نے اسلام کے لیے 1 ہجرت بھی کی ہو اس کا بھی بہت بڑا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور جس نے 2 ہجرتیں کی ہوں، اور پھر یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت فرمائی اور 1 دفعہ آپ نے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکی زندگی میں ایک مواخات جو مسلمان مکے میں مسلمان ہو گئے تھے نا، ان کے درمیان پہلی مواخات جو کرائی تو حضرت زبیر بن عوام کو جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھائی بنایا. یعنی آپ کی جو مواخات دیکھیں تو وہ بھی کمال کیا. یعنی کہ آج کے اس دور میں ایک پوری فقہ کا دار و مدار جس ہستی پر ہے وہ ہیں جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی فقاہت کے حوالے سے آپ نے تذکرہ بھی فرمایا اور آپ کے لیے دعا بھی فرمائی ہے. تو یعنی کہ آپ کی جو مواخات ہے وہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ ہے. اور یہ تو مکہ المکرمہ کی مواخات تھی. جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو آپ نے مدینہ المنورہ میں حضور نبی کریم نے جو مواخات قائم فرمائی تو اس میں حضرت سلمہ بن سلامہ کو آپ جو انصاری بھائی ہیں ان کو آپ کا بھائی بنایا، اور یہ مدینہ المنورہ کے اندر ایک الگ آپ کی مواخات قائم فرمائی. تو حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے احسانات ہیں اسلام پہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، بڑے خوبصورت انداز کے اندر علامہ صاحب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کروا رہے تھے. بڑے دقیق سے انداز کے اندر ان کی رشتہ داریاں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مزید ان کا جو خاندان ہے اس کی جو ہے فضیلت بھی بیان فرما رہے تھے. اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد فاروق سہروردی صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بلاول شہزاد قادری، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے. محمد فاروق سہروردی صاحب، سر آپ ہمارے ناظرین کو آج کیا سنا رہے ہیں؟ میں ایک کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. بہت ہی خوبصورت کلام ہے، حال دل کس کو سنائیں. سبحان اللہ، کیا بات. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ڈوب سکتی نہیں ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. اور تیرے ٹکڑوں سے پلے، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ
کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے۔ ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور کون ہے طاف اپنا حال دل جسے کہے، کون ہے طاف اپنا حال دل جسے کہے، زخم دل کس کو سنائے، زخم دل کس کو دکھائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ محمد فاروق سہروردی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے فضائل اور مناقب کا سلسلہ جاری ہے۔ علامہ صاحب، میں نے تعارف کے اندر جو ہے بیان کیا تھا کہ ہجرت مدینہ کے بعد جو ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے سب سے پہلی اولاد جو ہے انہی کے گھر میں ہوئی تھی، تو سارے مسلمانوں نے بڑا جشن سا منایا تھا۔ اس کا جو واقعہ ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا؟ وہ اصل میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں ہجرت فرمائی جی، تو چونکہ آپ کو علم ہے کہ وہاں پہ ایک آدمی کو منتخب کر لیا گیا تھا مدینہ کی سرداری کے لیے، اس کا تاج بھی تیار ہو رہا تھا اور سارا کچھ ہو رہا تھا۔ تو جب یہ مسلمان ادھر تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور لوگوں کا آپ کو ماننا اور صبح شام حاضر ہونا، اور کتنے لوگ صبح مسلمان ہو رہے ہیں حاضر ہو کر، کتنے شام کو مسلمان ہو رہے ہیں حاضر ہو کر، تو ایک قدرتی ایک فطری امر تھا کہ ان کو حسد ہو گیا۔ اب انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا کہ مسلمانوں کے گھر میں اب کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ تو مدینہ المنورہ کے اس ماحول میں ہجرت کے بعد
سب سے پہلی اولاد جو ہوئی وہ حضرت زبیر بن عوام کو اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا فرمایا. تو اس لیے مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور مسلمانوں نے بہت جشن منایا. یہ جو یہودی لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے جادو کیا ہوا ہے، ہم نے بندش کی ہوئی ہے، بندش کی ختم ہو گئی. ہاں جی، وہ بندش تو آپ کے بیٹے سے ختم ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، علامہ صاحب بتا رہے ہیں کہ جو جشن منایا گیا وہ پہلی اولاد مہاجرین کے ہاں جو پیدا ہوئی تھی حضرت عبداللہ ان کا نام رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کا نام بھی رکھا تھا اور ان کو گھٹی بھی دی تھی. تاریخ میں بڑا پھر بعد میں انہوں نے مقام حاصل کیا ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک بڑی ہی جو ہے فضیلت والی ہستی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی جو اہمیت ہے، ان کے مزید فضائل ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ خصوصی پیار فرمایا کرتے تھے جی. اور بنو قریظہ نے جب جنگ چھیڑی نا، جس کو جنگ قریظہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، مدینہ کے اندر یہ ایک قبیلہ تھا. ہاں جی، مدینہ کے اندر یہ ایک قبیلہ تھا، بدعہدی بھی کی تھی ایک. ہاں جی. تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھے کون ہے جو کافروں کے حالات آ کے بتائے گا. تو حضرت سیدنا زبیر بن عوام عرض کرتے ہیں کہ میں جناب بتاتا ہوں. آپ نے دوسری دفعہ پھر یہی سوال کیا، پھر تیسری مرتبہ سوال کیا. تینوں مرتبہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ جناب میں آپ کو یہ خبریں پہنچاؤں گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کو کے بارے میں فرمایا کہ تم میرے حواری ہو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی حضور نے فرمایا، اور یہ فرمان جو ہے یہ تاریخ کی کتب میں بھی پایا جاتا ہے اور مسند احمد شریف کے اندر باقاعدہ یہ حدیث پاک ہے. اور مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری حضرت زبیر بن عوام ہے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد کی بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے کسی نے کہا کہ میں حواری کا بیٹا ہوں. اچھا. اب اس میں کچھ تابعین بھی تھے، کچھ صحابہ بھی تھے، ایک مجمع تھا. تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ یہ جو لفظ بولنے والا نا کہ میں حواری کا بیٹا ہوں، اگر یہ زبیر کا بیٹا ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ حواری صرف حضرت زبیر ہی تھے. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان آپ کا یہ لقب بڑا مشہور تھا کہ آپ جو ہے وہ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر دوسری بات جو ہے جو آپ نے اپنے تعارف میں بھی پیش فرمائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب میں، غزوہ احزاب کے اندر آپ کے کارنامے جب دیکھے نا تو فرمایا کہ فدا کا ابی و امی، یعنی کائنات کا ہر مسلمان حضور کی بارگاہ میں یہ پیغام محبت پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، جناب عثمان غنی، مولا کائنات مولا علی جیسی ہستیاں بھی جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو عرض کرتی ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. اور یہ ایک واحد ہستی ایسی اور دوسری ایک اور ہے کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں حضرت سیدنا زبیر ابن عوام کا کیا مقام تھا اور حضور کی آپ کے ساتھ محبت کتنی تھی. اس حوالے سے، اسی حوالے سے میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا، زیادہ لمبا نہ ہو جائے، طول نہ پکڑ جائے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت عروہ بن زبیر جو کہ حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے تھے، تو ان کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ اے عروہ، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تمہارے نانا جناب سیدنا صدیق اکبر
اور تمہارے والد محترم جناب سیدنا زبیر ابن عوام، ان کے لیے قرآن میں ایک آیت اتری ہے۔ اچھا جی جی۔ تو حضرت عروہ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ام المومنین وہ کون سی آیت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 ہے کہ فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح الذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ تو فرمایا کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس آیت میں دو ہستیوں کا ذکر ہے، اور ان میں ایک ابو بکر صدیق ہے اور ایک جناب سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوا یوں کہ جنگ احد کے بعد جب کفار مکہ بھاگے نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ تو لشکر اسلام ان کے پیچھے گیا، تقریباً 10 میل تک گیا ان کے پیچھے، اور یہ دونوں ہستیاں زخمی تھیں، جناب سیدنا صدیق اکبر اور یہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو زخمی ہونے کے باوجود یہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم ان کا سامنا کریں گے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ منظر دیکھا تو یہ آیا مبارکہ ان کی شان میں نازل فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت جو ہے ان کا انداز ہے، علامہ صاحب کا کتنے خوبصورت انداز کے اندر جو ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ناظرین اکرام، میں نے تعارف کے اندر بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہم زلف بھی ہیں، تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا علامہ صاحب بھی ذکر فرما رہے تھے کہ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تمہارے نانا کے اور والد کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو اس حوالے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نانا لگتے ہیں، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کا سلسلہ جاری ہے۔ علامہ صاحب، جیسا کہ ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے جانثاری کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں، خصوصاً غزوات کے اندر یا جو سرایہ ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی اس کے اندر بھی۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غزوات کے اندر یا دیگر جنگوں کے اندر جو خدمات ہیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام کی خدمات تو اس وقت ہی شروع ہو گئی تھیں جب آپ نے کلمہ پڑھ کے آپ اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ آپ کے بارے میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے اور مولا کائنات مولا علی نے بھی اس جملے کو بیان فرمایا ہے۔ جب آپ کو یہ وہ بعد میں بات آئے گی آپ کی شہادت کی، آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کا جو قاتل تھا اس نے ایک تلوار بھیجی حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا کی خدمت میں، وہ تلوار حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو جب وہ تلوار حضرت مولا کائنات کے سامنے آئی نا تو آپ نے فرمایا یہ تلوار وہ ہے جس نے ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری زندگی مصائب کو دور رکھا۔ اور جب آپ نے مکے کے اندر وہ تلوار نکالی نا تو اس وقت ایک جملہ بولا گیا کہ تاریخ میں وہ پہلی تلوار تھی جو ناموس رسالت کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے میان سے باہر آئی نا، وہ پہلی تلوار تاریخ اسلام میں حضرت سیدنا زبیر ابن عوام کی۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک الگ ان کی انفرادیت ہے، لیکن جنگ بدر میں آپ کی انفرادیت کمال کی تھی کہ آپ بہت زیادہ زخمی بھی ہوئے جنگ بدر کے اندر، اور جنگ بدر میں آپ کو ایک زخم لگا تھا جو دو شانوں کے درمیان تھا، جس کے بارے میں حضرت عروہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ وہ زخم ٹھیک ہونے کے بعد بھی جب میں چھوٹا بچہ ہوتا تھا تو اتنا بڑا گھاؤ تھا کہ میں اس میں ہاتھ ڈال کے بچپن میں کھیلا کرتا تھا، اور آپ نے جنگ بدر کے اندر زرد رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا اور اسی کا آپ نے اپنے چہرے پہ نقاب کیا ہوا تھا۔ اور ایک بات بڑی عجیب ہے کہ ایک روایت ملتی ہے کہ جنگ بدر میں چونکہ قرآن پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ 5000 ملائکہ اللہ رب العالمین نے مدد کے لیے نازل فرمائے، کیونکہ جانثاروں کی تعداد 313 تھی، اور اللہ نے وعدہ کیا، یہ قرآن پاک میں سارا وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سارا واقعہ خود سورہ الانفال کے اندر بیان فرمایا۔ تو وہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب کے جانثاروں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں رب العالمین اپنی طرف سے مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرماؤں گا۔ تو ایک روایت اس سلسلے میں ملتی ہے کہ وہ جو فرشتے
انسان کی صورت میں نازل ہوتے تھے وہ سیدنا حضرت زبیر بن عوام کی شکل میں نازل ہوتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ آپ کی انفرادیت ایسی ہے جو بڑی نمایاں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو سلامت رکھے، اس میں مزید ترقیاں دے. کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. وہ جنگ بدر میں اللہ کے نوری فرشتے جس صحابی رسول کی شکل میں نازل ہو رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کے اور کیا اہمیت اجاگر ہوگی حضرت جناب سیدنا زبیر بن عوام کی. یہ تو تھی جنگ بدر کا نقشہ. اور جب جنگ احد آئی تو جنگ احد میں طلحہ بن ابی طلحہ صفوں کو چیرتا ہوا وہ سامنے آیا، اونٹنی پہ سوار تھا. یہ مخالفین کی طرف سے، کفار کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو اس نے آ کے للکارا کہ کوئی ہے بھئی میرے مقابلے میں آنے والا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کون جائے گا؟ حضرت سیدنا زبیر ابن عوام کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں. آپ بڑی تیزی سے دوڑ لگاتے ہوئے، وہ اونٹنی پہ سوار تھا، آپ نے چھلانگ لگائی اور اس کے ساتھ اونٹنی پر اس کے پیچھے بیٹھ گئے، اور وہاں پر ہی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے آپ نے لڑائی شروع فرما دی. اور لڑتے لڑتے اس کو طلحہ بن ابی طلحہ کو نیچے گرایا اور نیچے گرا کے اس کو واصل بجہنم کر دیا. یہ تو تھا جنگ احد میں آپ کا کردار اور آپ کی بہادری اور آپ کی شجاعت کے کارنامے. جب غزوہ خندق ہوئی تو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، کیونکہ ہم ان دونوں لفظوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا نہ، یہ بھی دعائیہ جملہ ہے، اور سلام اللہ علیہ اور علیہ یہ بھی ایک دعائیہ جملہ ہے. یہ سلام اللہ علیہ کا معنی ہے یا علیہ السلام کا معنی ہے کہ اللہ ان پر سلامتی نازل فرمائے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہو. تو یہ کوئی خاص الفاظ نہیں ہے. ہم آل بیت کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ علیہم السلام بھی کہہ سکتے ہیں اور رضی اللہ عنہم بھی کہہ سکتے ہیں. اور جو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ذوات قدسیات ہیں ان کے بارے میں بھی ہم ان کو سلام کہہ سکتے ہیں، علیہم السلام بھی کہہ سکتے ہیں. اس لیے یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اس میں کچھ لوگ محسوس کر جاتے ہیں کہ فلاں کو رضی اللہ کہنا تھا علیہ السلام کہہ دیا، فلاں کو علیہ السلام کہنا تھا رضی اللہ کہہ دیا. تو یہ دونوں دعائیہ جملے ہیں. یا پھر علماء فرماتے ہیں یہ رضی اللہ عنہ یا دعائیہ جملہ ہے یا ماضی کا جملہ ہے، یعنی خبریہ جملہ ہے. خبریہ جملہ ہے کہ خبر دی جاتی ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہوا یا پھر اللہ ان پہ راضی ہو، یعنی دعا ہے. تو بہرحال حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مشرک جو ہے نا وہ اونچی چوٹی پہ کھڑا ہو کے یہ لفظ بول رہا ہے کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا. احد کے اندر بات ہو رہی ہے. جی. تو حضور نبی نہیں، یہ خندق کی بات ہے، خندق کی بات ہے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا کہ تم جاؤ اس کے مقابلے میں. وہ عرض کرتا ہے کہ جیسے حضور کا حکم، حضور کی اگر منشا ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. یہ جناب حضرت سیدنا زبیر ابن عوام ساتھ ہی بیٹھے تھے، اور روایت میں یہ لفظ آتا ہے کہ انہوں نے جھانک کے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، جیسے بڑی طلب نگاہوں سے، مطلوب نگاہوں سے، اور طلب کرنے کے لیے، اجازت طلب کرنے کے لیے جیسے وہ اجازت مانگ رہے ہیں. تو ایسے نہ جھک کے جھانک کے ان کے چہرے کی طرف دیکھا. ہاں جی، حضور نبی کریم سے کون سی بات چھپی ہوتی تھی، آپ تو دلوں کے جذبات بھی جانتے تھے. تو حضور نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا ہے میرے پھوپھی صفیہ کے بیٹے، تمہارا ارادہ جانے کا، جاؤ تم جاؤ. سبحان اللہ. تمہارا دل کہہ رہا ہے تم چلے جاؤ. تم چلے جاؤ. حضرت سیدنا زبیر ابن عوام اس کے مقابلے کے لیے گئے. جاتے ہی گتھم گتھا ہو گیا اور وہ کشتی لڑنے شروع ہو گئے. اچھا. اور وہ تھوڑی سی جگہ آگے ڈھلان تھی، وہ ڈھلان میں کبھی وہ نیچے ہو جاتے، وہ کافر نیچے ہو جاتا، کبھی سیدنا زبیر ابن عوام نیچے ہو جاتے، اسی طرح لڑک رہے ہیں. آگے ایک گڑھا تھا. کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ جو گڑھے میں پہلے گرے گا وہ مرے گا. وہ اسی طرح لڑکتے لڑکتے وہ مشرک گڑھے میں پہلے گرا، اور سیدنا زبیر ابن عوام اس مشرک کے سینے پہ چڑھ گئے اور اس کو واصل جہنم کر دیا. سبحان اللہ. اور یہ جو غزوہ احد کی بات آپ فرما رہے ہیں، غزوہ احد میں نوفل بن عبداللہ مخزومی وہ احد میں صف کو چیرتا ہوا کفار مکہ کی طرف سے مقابلے کے لیے سامنے آیا. ہاں بھی کوئی میرے مقابلے میں آنے والا. حضرت سیدنا زبیر ابن عوام ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون اس کے مقابلے میں جائے، بجائے اس کے پہلے آگے بڑے سیدنا زبیر ابن عوام اپنی شجاعت اور بہادری دکھاتے ہوئے سامنے آ گئے، اور آپ نے تلوار کے ایک ہی ضرب سے
اس کو جہنم رسید کر دیا، اس کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اور اس کے بارے میں یہ جو آپ نے جنگ احد کے میدان میں اس کو 2 ٹکڑے کیا نا، اس پہ ایک جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ وہ قتل تھا جس سے حضرت سیدنا زبیر بن عوام کی تلوار میں دندانے پڑ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اور نہ جاتا، زبیر بن عوام بھی نہ جاتا، تو اس کے مقابلے میں محمد مصطفیٰ، واہ 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 واہ، سبحان تو اللہ۔ گویا کہ میری جگہ پہ سیدنا زبیر ابن عوام اس کے مقابلے واہ جی میں واہ، کیا فضیلت پائی انہوں نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا سلسلہ جاری ہے۔ حضور اس کے بعد بھی جنگیں ہوئی ہیں، اس حوالے سے بھی جنگیں بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کی گفتگو کے اندر۔ جنگ بدر میں آپ کی شمولیت تھی، جنگ احد میں آپ کی شمولیت تھی، خندق میں آپ کی، غزوہ احزاب میں آپ کی شمولیت تھی، حدیبیہ میں بھی آپ موجود تھے، اور اس کے بعد حنین میں آپ موجود تھے، طائف کی ایک جنگ ہوئی تھی اس میں بھی آپ موجود تھے، مصر پہ ایک حملہ ہوا تھا اس قافلے میں بھی آپ موجود تھے، اور آپ نے بلکہ جنگ جمل جب ہوئی نا، تو چونکہ آپ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے بالمقابل تھے، تو صبح کے وقت آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، حضرت عبداللہ بن زبیر کو، کہ اے میرے بیٹے، میں نے ساری زندگی حضور نبی کریم کی معیت میں جنگیں لڑی ہیں، اور میرے جسم میں کوئی عضو ایسا نہیں ہے جس پر زخم نہ لگا ہو، حتیٰ کہ میری شرمگاہ پر بھی زخم موجود ہے، اور کوئی ایسا عضو نہیں ہے جس پر حضور کی معیت میں زخم نہ لگا ہو، بلکہ حفص بن خالد ایک تابعی ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بصرہ سے ایک بزرگ آئے ہم سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک سفر میں حضرت زبیر بن عوام ہمارے ساتھ تھے، تو چٹیل میدان آ گیا رستے میں، اور کوئی رکاوٹ وغیرہ بھی نہیں تھی، دور دور تک کسی ویرو کا نشان بھی نہیں تھا، آپ کو نہانے کی، غسل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ تھوڑا سا کوئی نہ پردہ کر دو تاکہ میں نہا سکوں۔ میں نے تھوڑا سا اتنا پردہ کیا جس سے بندے کی شرمگاہ دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے، ویسے بھی وہاں بندہ بھی کوئی نہیں تھا، تو آپ فرماتے ہیں میں دور بیٹھا، اچانک میری نگاہ آپ کے باقی جسم پہ پڑی نا، تو مجھے کوئی ایسی جگہ جسم پر نظر نہیں آئی جس پر زخم نہیں لگا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کے جسم پہ تو کوئی جگہ بھی ایسی نہیں جس پہ زخم نہ لگا ہو۔ اس پر سیدنا زبیر ابن عوام نے قسم اٹھائی، اس پہ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم، یہ سارے زخم حضور نبی کریم کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، حضور کی معیت میں اٹھانے کا مجھے شرف نصیب ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کے، اور پھر یہ جو میں نے عرض کیا جنگ جمل کے حوالے سے، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب آپ پہ پڑی نا، تو آپ نے ان کو آواز دی، حضرت زبیر بن عوام کو آواز دی کہ اے زبیر ادھر آؤ۔ آپ ان کو لے کے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ سائیڈ پہ ہو گئے، الگ ہوئے، الگ ہو کے ان سے ایک بات کی۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا جناب فرمائیے اے مولا کائنات کون سی بات؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں اور پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے تھے، اوپر سے تم آئے، تو ہم مسکرا رہے تھے، تو تم نے کہا کہ ابن ابی طالب کا مذاق ختم نہیں ہوتا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مذاق نہیں کرتے، البتہ تم ان سے جنگ کرو گے، اور اس جنگ میں تم ان پر ظلم کرو گے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، اور میں نے عرض کیا کہ میں اس لشکر سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ جی، حضرت زبیر بن عوام اپنی زندگی میں ہی وہ لشکر جو حضرت مولا کائنات کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا اس سے الگ ہو گئے، اور اس سے الگ ہو کے پھر وہ آگے واقعہ آتا ہے آپ کی شہادت کے حوالے سے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی خدمات، غزوات کے اندر جو خدمات انہوں نے پیش کی ہیں اسلام کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، اور بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جو جنگ بدر کے اندر فرشتوں کا نزول ہوا وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب صورت کے اندر آ کے لڑ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر مجھے بات کہتے ہوئے بڑا لطف آ رہا ہے
کہ اسلام کے لیے جو پہلی تلوار نیام سے باہر نکلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، جب وہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو تو کیوں نہ فرشتے جو ہیں وہ آپ کی صورت کے اندر آ کے جنگ کریں، آپ کی صورت کے اندر آ کے لڑائی کریں۔ ناظرین، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کا سلسلہ مزید ہمارے ساتھ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلاول شہزاد قادری۔ بلاول، آج ہمارے ناظرین کو کیا سنا رہے ہیں آپ؟ جی، ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے، اس کے میں چند اشعار جو ہے وہ پیش کروں گا۔ ہاں، تو شاہ خوباں تو جانے جانا چہرہ عمر کتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا چہرہ عمر کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا، مثال تیرے جواب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا چہرہ عمر کتاب تیرا، کوثر پینے کی ہے جنت پینے کی ہے، واللہ کوثر پینے کی ہے جنت پینے کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت پینے کی ہے دونوں جگہ یارو، ہے دونوں جگہ یارو، جاگیر محمد دے نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا، مثال تیرے جواب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا چہرہ عمر کتاب تیرا، مولا دل یوسف نو خود آپ ہی بک جاتے، مولا دل یوسف نو خود آپ ہی بک جاتے، اکھیاں تے سکھ لیندی، اکھیاں تے سکھ لیندی، ٹھنڈ سینہ چ پہ جاتے، تک لیندی زلیخا جے، تک لیندی زلیخا جے، تصویر محمد دیتے کہتے تو شاہ خوباں تو جانے جانا چہرہ عمر کتاب تیرا، نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا، مثال تیرے جواب تیرا، مکھ چند بدن شاشانی، مت چمک دلاٹ نورانی، کالی زلفت یک مستانی، مغمور یکی خدمت بریا، اس صورت نو میں جانا کھان، جانا کگ جان جہانا کھان، سچیا قد رب دی بشانا کھان، اس شانت شانہ سب بڑیا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کت میرے علی کت تیری سنا، کت میرے علی کت تیری سنا، مصداق کھیاں کت جالنیاں، تو شاہ خوباں تو جانے جانا چہرہ عمر کتاب تیرا، تو سب سے اول، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا گے حسن دوام تجھ کو ہے، عمر لاکھوں برس کی تیرے ہے، عمر لاکھوں برس کی تیرے، مگر ہے تازہ جواب تیرا، عمر لاکھوں برس
مسکی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا شاہ خوباں تو جانے جانا جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا چہرہ کتاب تیرا بن سکے گا نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سبحان اللہ ماشاء اللہ بلاول شہزاد صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے ناظرین اکرام حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کا سلسلہ جاری ہے علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین اسلام کے لیے اس کی بلندی کے لیے جو ہے اتنے زیادہ جنگوں کے اندر شرکت کی ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر جو ہے وہ نشان نہ ہو زخم کا نشان نہ ہو یہ نشان پرماننٹ ان کے ساتھ رہے کتنی زیادہ فضیلت ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربان جاؤں ان کے علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا تو خلفائے راشدین کے دور کے اندر جو ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ہماری ناظرین کو بتائیے گا جی جس طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ کے دور اقدس میں جی آپ کی جنگی خدمات تھیں اور آپ نے بڑی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا تو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں جو بھی مارکا مسلمانوں نے سارا انجام دیا جی جی اس میں کوئی بھی ایسی جنگ ہمیں نہیں ملتی جی جی جس میں حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمولیت نہ ہو سبحان اور ایک تو ہوتا ہے عام شمولیت بلکہ آپ کی شمولیت تو ایک خاص ہوتی تھی یعنی ہاں بالکل فرنٹ پر ہوتے تھے کبھی سپہ سالار بھی بنائے گئے سبحان اللہ اور ذاتی کردار کے حوالے سے اور آپ کی جنگوں میں حصہ لینے کے حوالے سے اور آپ کی جنگوں میں بہادری کے حوالے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بہت اچھا تاثر پایا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3721 سبحان اللہ اور یہ غزوہ یرموک کے حوالے سے ہے جنگ یرموک کے حوالے سے ٹھیک ہے کہ جنگ یرموک میں جب مسلمان مصری لوگوں کے رومیوں کے سامنے آئے نا جی 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 تو لشکر آمنے سامنے تھے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں کہ اے زبیر ابن عوام آپ لشکر پر حملہ کریں نا تو ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کریں تو حضرت سیدنا زبیر ابن عوام فرماتے ہیں کہ میں تو حملہ کروں گا لیکن تم میں سے پتہ نہیں کوئی میرا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا تو آپ نے یہ خاص نیت کی وجہ سے اور خاص ایک آپ کا پروگرام تھا ذہن میں اس حساب سے آپ نے یہ بات فرمائی علامہ صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت خواہ ہوں جنگ یرموک کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد اور ان کی جو تعداد تھی اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو ذرا بتا دیں تعداد اس میں کافی زیادہ سننے میں آئی جی جی بہت زیادہ تعداد تھی وہ لاکھوں میں تھے اور مسلمان ہزاروں میں تھے اور بہت زیادہ کثرت تھی ان کی جی جی لیکن جب آپ نے یہ جملہ بولا نا جنگ یرموک میں صحابہ کرام کے سامنے تو آپ نے پھر بڑی بے دردی اور بے جگری سے کفار کے لشکر پہ حملہ کیا اور لڑتے 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 اس میں گھس گئے اور گھستے ہوئے ان کے لشکر کے پچھلی سائڈ پہ چلے گئے لڑتے لڑتے اور پھر وہاں پہ لشکر کے بالکل پیچھے جا کے پھر واپس آئے پھر لڑتے لڑتے ہی واپس بھی آئے اور جب واپس آ رہے تھے نا تو اس وقت کفار نے آپ کو روکا اور روک کے آپ کو دو گھاؤ لگائے اور وہ ان زخموں کا تذکرہ جو ہے نا یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے 3721 نمبر ہے حدیث پاک کا کہ آپ کو جو 2 زخم لگے وہ جو بدر میں گھاؤ لگا تھا نا 2 شانوں کے درمیان وہ گھاؤ درمیان میں آ گیا اور اس کے دائیں بائیں یہ دونوں زخم لگے اور البدایہ والنہایہ میں تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جب آپ اس طرح جنگ کر کے بالکل لشکر کے آخر میں نکل کے پھر جنگ کرتے ہوئے پھر واپس آئے
اور 2 گھاؤ بھی برداشت کیے، 2 زخم یہ کاری ضرب تھے یہ بھی برداشت کیے۔ تو پھر دوبارہ آپ نے مسلمانوں کو کہا کہ پہلے تو آپ ہمارے ساتھ نہیں آئے، میرے ساتھ نہیں آئے، اب آنا ضرور۔ دوبارہ پھر حملہ کر دیا۔ سوال بتایا کہ یہ الفاظ ہے کہ دوسری دفعہ پھر وہی کارنامہ سر انجام دیا کہ دشمن کے لشکر میں نکل گیا اور بالکل پیچھے چلے گئے، پیچھے سے پھر لڑتے لڑتے آگے چلے گئے۔ حضرت علی ابن زید، امام علی ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں علیہ السلام کہ مجھے دیکھنے والے نے بتایا، جس نے حضرت زبیر ابن عوام کو دیکھا تھا، کہ انہوں نے ایک دفعہ قمیض اتاری ہوئی تھی تو آپ کے پورے سینے پر بندے کی آنکھ کی شکل کے بے شمار تیر اور بھالوں کے جو ہے نا وہ زخم موجود تھے، نشان موجود تھے۔ تو یہ جناب حضرت سیدنا زبیر ابن عوام کی جو خلفائے راشدین کے دور میں آپ کی جو خدمات تھیں، جنگی خدمات کے علاوہ آپ کا تقوی اتنا کمال کا تھا کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کے حوالے سے، کہ آپ جب حضرت فاروق اعظم اس دار فانی کو کوچ کر کے جانے لگے تو آپ نے جو وصیت فرمائی نا کہ میرے بعد یہ 6 بندے ہیں، ان میں سے خلیفے کا انتخاب کر لینا، تو ان 6 لوگوں میں حضرت سیدنا زبیر ابن عوام کا بھی نام تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یعنی کہ پوری امت مسلمہ اور تمام صحابہ میں سے وہ 6 مغز تھے صحابہ کا، جو جن کے نام جن پہ اعتماد تھا جناب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ہی فاروق ہے، فرق کرنے والا، تو ان کا جو انتخاب تھا یعنی ان 6 لوگوں میں آپ شامل تھے۔ پھر یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ کی سیرت و کردار اتنی لاریب اور بے داغ تھی کہ 7 ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خلفائے راشدین کے دور میں ایسے 7 لوگ تھے جنہوں نے اپنی وصیت میں حضرت سیدنا زبیر ابن عوام کو وصی بنایا تھا۔ اچھا۔ اور ان میں حضرت عثمان غنی کا نام بھی شامل ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت مقداد، حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ۔ یہ انہوں نے، اور پھر کیا ہوا کہ ان صحابہ کرام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی جائیداد کا آپ نے اپنی ذات پر صرف نہیں کیا، نہ ان بچوں پر صرف کیا۔ جو ان بچوں کی جائیداد جو ورثے میں بچ گئی تھی وہ سنبھال کے رکھی، اور اپنے ذاتی خرچے پہ ان لوگوں، ان 7 لوگوں کے بچوں کی پرورش فرمائی۔ یہ جناب حضرت سیدنا زبیر ابن عوام کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں یہ خدمات تھی۔ اور جب یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب نکسیر کا سال تھا ایک، کہ اس سال میں نکسیر پھوٹی بہت زیادہ، یہ جو ناک سے خون آتا ہے نا، یہ اس وقت تو مرض چلا ایک مرض تھا بڑا وبائی، جس طرح آج کل یہ کرونا چل رہا ہے، تو یہ ایک مہلک مرض تھا اور لوگ مر رہے تھے اس کا شکار ہو کے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نکسیر آ گئی۔ اچھا۔ تاکہ آپ نے حج پہ جانا تھا تو اس نکسیر کی وجہ سے آپ نے حج کا ارادہ ملتوی فرمایا، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک آدمی دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ جناب وصیت فرما دیں۔ وہ آپ سمجھ گئے کہ یہ میرے بعد وصیت خلیفہ کی کہہ رہا ہے۔ اتنے میں ایک اور آدمی دوڑتا ہوا ہے، اس نے کہا کہ آپ وصیت فرما دیں۔ تو آپ نے ان دونوں کی جب بات سنی نا تو آپ کی زبان سے نکلا، اچھا میں وصیت کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دیں۔ تو آپ کی زبان سے نکلا کہ میں پھر زبیر بن عوام کو خلیفہ بنا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ انکار تو نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کہا کہ جی بنا دیں۔ تو آپ نے پھر ان کے چہروں کی طرف دیکھ کے کہا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ حضور نبی کریم ہم میں سے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ زبیر ابن عوام ہے، اور ان کی کردار اور ان کی سیرت اور ان کا تقوی اور ان کی پرہیزگاری سب کے سامنے آیا ہے۔ میں نے یہ بنانا نہیں، ایسی وصیت کرنی نہیں، اگر میں ایسی وصیت کرتا تو زبیر ابن عوام کو میں اپنے بعد خلیفہ چن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب بتا رہے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ صرف دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گراں قدر خدمات اسلام کے لیے ہیں، بلکہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دور میں بھی ان کی
ڈھیر ساری ایسی قربانیاں، ڈھیر ساری خدمات ہیں جنہیں تاریخ اسلام کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو شہادت ہوئی ہے اس حوالے سے میں بتائیں، اور یا ان کی طبی موت ہوئی ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور ساتھ میں ان کی زندگی سے ہمیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے جو ہے ہدایت پا جاؤ گے، تو یہ بھی چونکہ صحابی رسول ہیں، تو ان کی زندگی کے کون سے ایسے پہلو ہیں جس پر ہم، یعنی ان کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جس پر ہم عمل کر کے، ہمارے ناظرین عمل کر کے جو ہے ہدایت پا سکتے ہیں؟ جی جناب، حضرت سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ ایک بات آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے وہ جو پہلے بیان نہیں ہوئی وہ ذرا رہ گئی تھی، کہ جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی نا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قرآن پاک کی آیت طیبہ، کہ تم سے قیامت کے دن تمہاری نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو حضرت سیدنا زبیر ابن عوام حضور کی خدمت میں ہی تھے، تو آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کون سی نعمت ہے؟ ہمارے پاس تو یہ دو نعمتیں ہیں کالی کالی، ایک کھجور ہے اور ایک یہ پانی ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کے آپ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے زبیر بن عوام، تم پہ وہ وقت آئے گا، تم پہ وہ وقت آئے گا کہ تمہارے پاس دنیا کی نعمتیں ہوں گی۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا، اور یہ تواریخ میں موجود ہے، تبری میں نے بھی لکھا اور البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے، کہ وہ وقت بھی آیا حضرت سیدنا زبیر ابن عوام پہ کہ آپ کے پاس 1000 غلام تھے۔ اچھا، اور وہ غلام ظاہر ہے کہ اس عرب کے دستور اور قانون کے مطابق جو غلام کام کرتے تھے وہ مزدوری لا کے مالک کو دیتے تھے۔ جی بالکل۔ تو جب 1000 غلام کسی کا کام کرنے والا مزدور ہو اور وہ ایک دن کی کتنی آمدنی ہوتی ہے، تو وہ ساری آمدنی جو بھی مزدور کما کے لاتے تھے، تو حضرت سیدنا زبیر ابن عوام وہ سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا آپ کی جو نوازنے کی انتہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ظاہری پیار بھی فرمایا، بلکہ یہ بھی واقعہ آپ کے لیے بڑا مشہور ہے کہ جب غزوہ خیبر ہوا نا، تو اس وقت مال غنیمت تقسیم کیا گیا، تو حضرت سیدنا زبیر ابن عوام کو میرے نبی نے 4 حصے عطا فرمائے۔ اچھا، ایک حصہ تو آپ کے جہاد کی وجہ سے کہ آپ مجاہد ہیں، جی جی، اور دوسرا حصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری، یعنی کہ حضور کی پھوپھی جان حضرت صفیہ کے بیٹے تھے، یہ 2 حصے، اور 2 حصے آپ کے گھوڑے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 4 حصے آپ کو جو ہے نا ان مجاہدین میں سے 4 حصے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا زبیر ابن عوام کو عطا فرمائے۔ لیکن آپ کے دل میں مال و دولت کی محبت اور پیار کوئی نہیں تھا، آپ کے پاس جو بھی ہوتا آپ اللہ کی بارگاہ میں وہ قربان کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر ہو رہی تھی، تو میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعے میں تھا، ٹھیک ہے، تو ایک آدمی تھے عمر بن سلمہ، وہ بچے تھے ابھی، ٹھیک ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی بچے تھے، میں بھی بچہ تھا، میں نے کہا میں باہر کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ میرے آگے جھک کے کھڑے ہو جاتے تھے اور میں ان کی پشت پہ کھڑا ہو جاتا تھا، اور پشت پہ کھڑا ہو کے فصیل سے باہر میں جنگ جو ہو رہی ہوتی تھی اس کا منظر دیکھا کرتا تھا۔ تو میں نے جب ایک دفعہ ان کی پشت پہ کھڑے ہو کے باہر کا منظر دیکھا، تو میں نے حضرت سیدنا زبیر ابن عوام کو دیکھا کہ کبھی دائیں طرف جا کے لڑ رہے ہیں، کبھی بائیں طرف جا کے لڑ رہے ہیں، اور جہاں کوئی حرکت نظر آتی ہے وہاں بجلی کی تیزی کی طرح پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب آپ شام کو واپس آئے تو میں نے عرض کیا کہ اے میرے والد محترم، میں نے آپ کو جنگ کرتے ہوئے ایسے انداز میں دیکھا ہے۔ تو حضور آپ نے حضرت سیدنا زبیر ابن عوام نے فرمایا میری جان آپ پہ قربان ہو، جب تم بڑے ہوگے تو تم بھی میری طرح ہی جنگ کرنا۔ تو یہ آپ کی جو شہادت کا واقعہ ہے یہ بھی اسی طرح حضرت ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ جمل میں ہی اصل میں آپ کی شہادت ہوئی، لیکن آپ کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ جب آپ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ گروہ ام المومنین میں نہیں تھے، بلکہ گروہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ میں تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ حضرت علی کی نگاہ جنگ جمل میں جب آپ پہ پڑی تو آپ کو بلا کے سائیڈ پہ لے گئے اور حضور کیا یہ فرمان سنایا، جس میں حضور نے فرمایا کہ تم علی پہ ظلم کرو گے، تو ان کو وہ حدیث پاک یاد آ گئی، تو وہ وہاں سے واپس ہو گئے۔
یہ وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو راستے میں ایک وادی ہے, اس وادی میں آپ نے پڑاؤ ڈالا, نماز ادا کرنے کے لیے رکے. اچھا, حضرت زبیر, حضرت سیدنا زبیر ابن عوام. ٹھیک ہے. تو ابن جرموز آیا, ایک تھا, یہ منافق ہی تھا. ٹھیک ہے. 2 اس کے ساتھ سنگی تھے. انہوں نے کہا کہ اس نے چونکہ وہ لشکر چھوڑ دیا ہے اور اب یہ جنگ سے واپس جا رہا ہے اور مولا علی کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے, لہذا آپ اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو اس نے دور سے, ابن جرموز نے, ایک روایت یہ آتی ہے کہ اس نے تلوار سے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا, اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ نہیں, اس نے دور سے تیر مارا, آپ نے وہ تیر برداشت کر لیا اور ان سے لڑنا شروع ہو گیا. تو اس نے اپنے جو 2 دیگر ساتھی تھے, ایک فضالہ بن حابس تھے اور ایک تھے افیل بن غدات, ان دونوں کو بلایا, ان دونوں نے آ کے ان پر حملے کیے. تو اس طرح حضرت سیدنا زبیر ابن عوام جو ہے نا وہ جام شہادت نوش کر گئے. تو آپ کی تلوار لے کر ابن جرموز بعد میں مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اور یہ باہر کھڑا ہوا تھا تو تلوار ان کی اندر بھیجی. تو ان کو کہا کہ یہ آپ کے, یہ زبیر ابن عوام کی تلوار ہے. تو جب مولا کائنات کی نگاہ اس پہ پڑی نا, اس تلوار پہ, تو مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ بڑے رنجیدہ ہوئے. آپ نے فرمایا یہ تلوار عام تلوار نہیں ہے, یہ وہ تلوار ہے جس نے میرے نبی سے مصائب و آلام ساری زندگی میں دور کیے رکھے. اور حضرت حسان ابن ثابت جو کہ مشہور ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی فرمایا کرتے تھے, آپ نے ایک مشہور قصیدہ لکھا ہے جو حضرت سیدنا زبیر ابن عوام کی شان میں ہے. سبحان اللہ. اور اس میں آپ نے یہ لکھا کہ وہ تلوار جو سب سے پہلی اسلام میں درمیان سے باہر آئی اور سب سے پہلی سونتی گئی تلوار, وہ تلوار جناب سیدنا زبیر ابن عوام کی ہے. تو آپ نے اس طرح جام شہادت نوش فرمایا. اور آپ کی زندگی کا جو سبق ہے نا, وہ وہی سبق ہے کہ اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور ناموس پہ اور آپ کی عزت پہ اور آپ کے دین پہ خلوص نیت کے ساتھ زندگی کا لمحہ لمحہ قربان ہو جائے تو وہ بندہ اور اس کا کردار اور اس کی سیرت زندہ ہو جاتی ہے. کٹ جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر, اللہ اللہ موت نے کس کو مسیحا کر دیا. جب موت مسیحا ہوتی ہے وہ در مصطفیٰ ہے. تو حضرت سیدنا زبیر ابن عوام کی تو ساری زندگی کا جو پیغام ہے نا وہ یہی ہے کہ اگر مسیحا بننا ہے تو در مصطفیٰ پہ اپنی جان کو نچھاور کر دو. تو ہماری دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سیدنا زبیر ابن عوام جیسا خلوص اور محبت مصطفیٰ اور ناموس رسالت پہ کٹ مرنے کا جذبہ حضرت سیدنا زبیر ابن عوام جیسا ہم سب کو نصیب. سبحان اللہ عز و جل. ناظرین کرام, آپ سن رہے تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے بڑی ہی خوبصورت اور بڑے کمال علمی حوالے سے جو ہے نا گفتگو فرما رہے تھے ہمارے علامہ عتیق الرحمان عتیق صاحب. ناظرین کرام, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بدر میں بھی شرکت کی ہے, السابقون الاولون میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے, انہوں نے تمام غزوات میں بھی شرکت کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا پسندیدہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا کر دعاؤں سے نواز رہے ہیں اور کہیں فرما رہے ہیں کہ پچھلی امتوں میں پیغمبروں کے بھی حواری ہوتے ہیں, میرا حواری جو ہے وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود مہمات پر روانہ فرما رہے ہیں, کہیں ان کی بہادری کی خود داد دے رہے ہیں, اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غیب کی خبریں ارشاد فرماتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا زبیر ہی اس میں جیتے گا اور جو ہے کافر کو قتل کر دے گا. اور ناظرین اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فتح مکہ کے دوران ان کو یہ بھی فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے, ایک دستے کا انہیں انچارج بنایا گیا تھا. جب فتح مکہ ہو گیا یہ واپس تشریف لائے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھڑے ہو کر ان کا نہ صرف استقبال کیا بلکہ ان کے چہرے سے خود مٹی صاف کی. اور یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 2 صحابہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں,
کیا شان ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جن کے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر انہیں کوئی زخم کا نشان نہ ہو، جو انہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھیلے ہیں، برداشت کیے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ایک نئی اسلامی شخصیت کے ساتھ، ایک نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔